बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, पीपल्स पार्टी ने ऐलान तो कर दिया आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का, लेकिन सर मुंडाते ही ओले पड़े, लेने के देने पड़ गए। नून लीग के मिन्नत तरले शुरू कर दिए गए हैं। नोटों की बोरियां भी खुल रही हैं कि नून लीग नहीं मानती तो फिर 20 अराकीन पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसके साथ भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने डेरे डाली है इस्लामाबाद में, जोड़ तोड़ की माहिर है। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को फ़ोन कट मारा है कि शहबाज साहब मेहरबानी करें, हमारा साथ दें, हम वफाक में आपके साथ हैं, आज़ाद कश्मीर में भी आप हमारा साथ दें। शहबाज साहब ने वही कम लम्हा पानवास से कमेटी बना दी है। दूसरा जनाब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है कि जनाब एक बड़े फौजी जर्नैल का जनरल का दौरा बांग्लादेश हुआ है 1971 के बाद ये दौरा हुआ है और बहुत बड़ा दौरा है। इसके बारे में बताएंगे, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, तो उसके ऊपर भी आपके साथ जो है वो मालूमात शेयर करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उस हवाले से हमारे पास आई है वो आपके साथ जब शेयर करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, अब उनकी जो नोयत है वो तब्दील हो रही है। लेकिन चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी आज़ाद कश्मीर में अब 3 महाज़ों पे काम हो रहा है। पहला महाज है कि 24 से 48 घंटों में अनवारुल हक साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने इस्तीफ़ा देना है या फिर अदम एतमाद का सामना करना है। लेकिन वो भी देख रहे हैं अभी कि पीपल्स पार्टी का ऊंट किस करवट बैठता है। अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए 27 लोग चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास हैं 17 लोग, यानी कि 10 कम हैं। नून लीग के पास हैं 9 लोग। अगर 9 लोग नून लीग की हमायत कर भी दें, जो कि वो नहीं करने वाले अभी तक, तो ये तादाद 26 होती है, एक बंदा फिर तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए बैरिस्टर सुल्तान के पास हैं 5 से 6 अरकान जो उसके ग्रुप के हैं, तो वो उनके साथ भी मुलाकात फरियाल तालपुर साहबा की हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने रात ऐलान कर दिया कि हमारे पास बंदे पूरे हैं, बंदे दिखाए नहीं हैं। जो रात 17 लोग ऐवान सदर में गए थे वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग थे, बाकी 10 कहाँ से पूरे करेंगे? जबकि नून लीग के शाह गुलाम कादर जो कि सदर हैं आज़ाद कश्मीर नून लीग के, उन्होंने आज भी बाबांगे दोहल कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अदम एतमाद में साथ देंगे या नहीं देंगे, इसका भी उन्होंने अभी फैसला नहीं किया। दूसरा, राजा फरूक हैदर हैं, पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया कि जनाब पीपल्स पार्टी जाने और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में खुश हैं। इस सारी सूरत हाल से घबरा गए जरदारी साहब। उन्होंने फिर रात जब मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के दोस्तों के साथ, उसके फौरी बाद उन्होंने फ़ोन किया शहबाज शरीफ को और शहबाज शरीफ से कहा कि देखिए जनाब, हमारा हुकूमत में जो साथ है, जो ताउन है, वो तो ज़ाहिर है, लाज़िम मलज़ूम है। जब मुश्किल आग पे आई हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अब ये एक मुश्किल आ गई है, हमारे दोस्त वहाँ पे हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेहरबानी कीजिए और हमें अपनी आपकी हिमायत चाहिए। आपके 9 बंदे हैं, आप हमारी सपोर्ट करें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है जनाब, मैं इस मामले के ऊपर कमेटी बना देता हूँ, वो आपके लोगों से मिल लेगी। अब वो ऐसर इकबाल की सरबराही में यानी कि गोलमोल सा जवाब दिया
کیونکہ شہباز شریف کو بھی پتا ہے کہ وہ نون لیگ آزاد کشمیر کی قیادت کو چھوڑ کر الگ سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ظاہر وہاں پہ ان کا ووٹ بینک تو ہے جتنا بھی ہے، تو وہ اسی وجہ سے احسن اقبال کی سربراہی میں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جو کہ پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی. پیپلز پارٹی کی پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمیں فارورڈ بلاک سے لوگ نہ لینے پڑے، تاکہ ہم پہ یہ دبا نہ آ جائے کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے. یہ ورنہ تو پی ٹی آئی والے ان کو لے دے جائیں گے، وہ تو پہلے سوشل میڈیا پہ ان کی تمیاں اتار رہے ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ اگر ساتھ دے دے تو پھر ہم ان کو ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں، جبکہ نون لیگ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ کمیٹی کھیلے گی. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ سوموار یا منگل کو ہم وزیر اعظم اناؤنس کریں گے، وہ بھی مجھے مشکل میں پڑتا ہوا نام ابھی دکھائی دے رہا ہے. گو کہ اس میں چودھری یاسین ہے، لطیف اکبر ہے، ایک سردار یعقوب صاحب بھی ہیں جو کہ صدر رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے، وہ بھی امیدوار ہیں. تو جناب یہ ابھی منت ترلا جاری ہے. اور فریال تالپور صاحبہ جا پہنچی ہیں بیرسٹر سلطان کے پاس. بیرسٹر سلطان صاحب بھی جناب آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کی سپورٹ کر دیتا ہوں، یہ جو نئی آپ حکومت بنائیں گے اس میں اسپیکر ہمارے گروپ کا ہوگا. اب جب صدر جو ہے وہ بیرون ملک دورے پہ ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اسپیکر کا مقام صدر ہوتا ہے. کیونکہ بیرسٹر سلطان صاحب آج کل جو ہے وہ بیمار ہیں، تو وہ انہوں نے علاج کے لیے بیرون ملک جانا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنا بندہ پیچھے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کہ چاہیے وہ اپنا ہی بندہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو. وہ فریال تالپور کے سامنے انہوں نے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھ دی ہے. اب یہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر بیرسٹر سلطان بھی ساتھ دے دیتا ہے 4 بندے، پھر بھی فگر پورا نہیں ہوتا، پھر بھی نون لیگ کی سپورٹ کی ضرورت پڑنی ہے. یا پھر آپ وہ 20 فارورڈ بلاک کے اراکین آپ کا ساتھ کھڑے ہو جائیں تو تب بات بنتی ہے. 4 پی ٹی آئی کے ہیں، 20 جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنایا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے، لیکن اپنا فارورڈ بلاک بنایا ہوا ہے. آیا وہ انوار الحق کی بات مانیں گے یا پھر وہ پیپلز پارٹی کی جولی میں جا گریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ اس کے اوپر ابھی جو گفتگو ہے وہ جاری ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس بندے پورے نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت تک یہ اناؤنس ہی نہ کرتے، کیونکہ اگر بندے پورے ہوتے تو یہ کل ہی وہ بندے شو کر دیتے جو ان کی سپورٹ کر رہے تھے. اب نون لیگ نے ایک ایسا سٹانس لے لیا، نون لیگ آزاد کشمیر نے، ان کو آپ کیسے پیچھے ہٹائیں گے؟ وہ ایک بڑا، میں نے رات وجوہات بھی جو تھی وہ آپ کو بتا دی تھی. بہرحال آزاد کشمیر کی سیاست اس وقت گرم ہے، نئی بساط بچ چکی ہے. یہ آئندہ 2 سے 3 دن بڑے اہم ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہ نون لیگ والی رکاوٹ بھی عبور کرنا ہوگی، اور فارورڈ بلاک کو اگر وہ ساتھ ملاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ان کی اپنی، کیونکہ وہ اس کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم جو ہے وہ فارورڈ بلاک کے حامی نہیں ہیں. اب جب کہ اس کی وہ سپورٹ کریں گے تو پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ایک سوال تو پھر اٹھے گا نا جی. تو یہ میں نے کہا تھا آپ کو بتایا کہ رابطے شابطے جو ہیں وہ جاری ہیں. فریال تالپور نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، نوٹوں کی بوریاں بھی تیار ہیں کہ اگر نون لیگ نہیں مانتی پھر فارورڈ بلاک والے بھی تو ظاہر ہے اپنی شرائط پہ آئیں گے نا. اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کو بڑا قریب سے دیکھ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ یہ پنگے بازی نہ کی جائے، 6-7 مہینے رہ گئے ہیں، انوار الحق کو برداشت کر لیں. لیکن نون لیگ ان کی سپورٹ سے پہلے ہی دستبردار ہو گئی، اور طلال چودھری تو کہہ دیا کہ ان کی کارکردگی 0 ہے، اور وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پر نہیں منوا سکے، کوئی کام نہیں کر سکے. اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہلے ان کے خلاف ہے، وہ ہم ان کا کوئی سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جناب چلو تھوڑا وقت رہ گیا ہے، گزارا کر لیں، لیکن اس کی بات نہیں مانی. تو اب اسٹیبلشمنٹ تماشا دیکھ رہی ہے کہ دیکھو جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے جو کرنا چاہتے ہیں پھر کر لیں، ہم سائڈ پہ بیٹھے ہیں. بالکل وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا کہ بھائی جو کرنا بھائی کر لو، بھائی جو تسی کٹا کٹی کٹنا ہے وہ تسی کر لو. لے جی ایک بڑی خبر، اور وہ امپورٹنٹ نیوز ہے پاکستان کے، اور یہ بڑے طویل عرصے بعد
خوشخبری بھی ہے، اچھی خبر بھی ہے، کیونکہ جب سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے روابط بحال ہوئے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، تعلقات میں بہتری آئی ہے حسینہ واجد کے جانے کے بعد، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے یہ سب سے بڑا وزٹ ہے۔ اور یہ وزٹ ہے جناب، عسکری حلقوں کی بات کر رہا ہوں، یہ وزٹ ہے جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ بنگلہ دیش ہے۔ اور اس دورے کے دوران انہوں نے جناب بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر یونس، ان کے ساتھ بڑی تفصیلی مفصل گفتگو کی ہے۔ یہ اس کی آپ کچھ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آج جو بنگلہ دیش کی فوج کے اعلیٰ فوجی افسران ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اور ان کے دیگر جو عہدیداران ہیں، وہ بھی اس موقع پر جو تھے وہ موجود تھے، اس ملاقات میں وہ بھی موجود تھے۔ اور دونوں ملکوں نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا کہ جناب ابھی یہ کراچی اور چٹاگانگ یہ جو بندرگاہیں ہیں، اس کے ذریعے تو تجارت شروع ہو گئی، ابھی جلد ہی ڈھاکہ سے کراچی براہ راست پروازیں بھی شروع ہونے جا رہی ہیں ود ان اے منتھ۔ پھر جناب تجارت ہے، دفاع ہے، معیشت ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، انویسٹمنٹ ہے، توانائی ہے، زراعت ہے، ماہی گیری ہے، ان شعبوں میں بھی تعاون بڑھے گا۔ اور افواج پاکستان کے اس فوجی جرنیل کے دورے کا مقصد بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ فوجی اور دفاعی روابط کو مزید فروغ دینا اور اس کو بڑھانا بھی ہے۔ تو یہ روابط بڑھیں گے، تعلقات میں بہتری آئے گی، اور انڈیا کے سینے پہ مونگ جو ہے وہ دلی گئی ہے اور دلی جا رہی ہے مسلسل، کہ اب یہ دونوں ملک فوجی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، کیونکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا اور بڑی تفصیلی ان کی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے افواج کے مابین جہاں تعلقات بہتر بڑھانے پر اتفاق ہو چکا ہے، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے مزید بنگلہ دیش کے جو کیڈٹس ہیں وہ پاکستان کے اعلیٰ فوجی تربیتی اداروں میں ٹریننگ کرنے کے لیے بھی آئیں گے، اور پھر مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ پھر دفاعی پیداوار کا شعبہ ہے، دفاعی ساز و سامان پاکستان سے بنگلہ دیش خریدنا چاہتا ہے، اس میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر جناب یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے بھی مختلف شعبوں میں بنگلہ دیش کو تعاون کی نہ صرف پیشکش کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جناب ماضی میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے وہ یہ بھارتی مداخلت، رکاوٹیں، ان سب کو گرا کر بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی کامیاب دورہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا، یہ ہائیسٹ لیول ہے ہماری افواج پاکستان کا۔ فیلڈ مارشل کے بعد دوسرا بڑا رینک ان کا ہے۔ یہ افواج پاکستان میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے تینوں مسلح افواج کے درمیان جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ہوتا ہے، یہ ایک نمایاں جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اور ابھی آپ کو جناب جاتے جاتے، کیونکہ وہ بھی لیٹسٹ نیوز ہے، 12 گھنٹے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات استنبول میں جاری رہے۔ امکان ہے کہ وہ مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے، کیونکہ پاکستان کا وفد وہیں پہ موجود ہے، کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، لیکن پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایک مستقل میکانزم بنایا جائے اور اس کے اوپر دستخط کیے جائیں، اور وہ میکانزم یہ ہو کہ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے بھی روکیں، اس کی تحریری ضمانت دی جائے، اور دوسرا جو پاک افغان بارڈر سے تشکیلیں آتی ہیں افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کے اندر، ان تشکیلوں کو روکنے میں بھی کردار ادا کرے افغانستان۔ یہ پاکستان نے مطالبہ رکھ دیا، ایک جامع ان کو روڈ میپ دے دیا ہے۔ اب فیصلہ افغان طالبان نے کرنا ہے کہ پاکستان کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے۔ تجاویز پاکستان نے دے دی ہیں امن کے لیے، استحکام کے لیے، مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے جی۔ پھر خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، پھر ہماری ان کی وہی بات ہے کہ جناب
फिर खुली जंग होगी। एक बात है, जंग बंदी बरकरार है ना, तो जब से जंग बंदी बरकरार है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं। जो दहशतगर्द ग्रुप यहाँ पे कबायली इलाकों में, साबिक कबायली इलाकों में मौजूद है, वही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से उसके बाद कोई दरअंदाजी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि उनको भी एहसास है कि ये मुआहदा जिसके ज़ामन तुर्किया हैं और कतर हैं, तो वो भी अपने ज़ामनों को ज़ाहिर है वो नाराज़ नहीं करना चाहते। तो उम्मीद की जाती, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी दे दिया है, एक जामे रोड मैप भी दे दिया है, और उनसे ये कहा है कि आप इसके ऊपर सोच विचार कर लें। उन्होंने वक्त मांगा है, और अभी टीमें वहीं पर मौजूद हैं, पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पे मौजूद है, अफगान तालिबान की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। तो कहा जा रहा है कि आज भी हो सकता है कि जब ये अपनी अपनी मुल्कों की क़यादत से बातचीत कर लेंगे, अब तक की जो मुज़ाकरात 12 घंटे के हुए हैं, उसके बाद ये दोबारा मिल बैठ सकते हैं और अच्छी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।